किया जाएगा, करप्शन का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि कराची जो कि पाकिस्तान का मईशत का हर वजह से पाकिस्तान चलता है, मईशत जिस पर इन्हिसार करती है, वहाँ के हालात ठीक किए जाएंगे, वहाँ के अवाम के लिए बेहतरी पैदा की जाएगी, अवाम के टैक्स की हिफाजत करना होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जो टैक्स इसलिए नहीं देते, जिन्हें लगता है कि गवर्नमेंट उनका टैक्स खा जाएगी। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अवाम के टैक्स की हिफाजत की जाएगी, लोग आएँ, आगे बढ़ें और टैक्स दें। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है कि वो सिर्फ 2 घर, 2 गाड़ियां और 2 मुलाजिम रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि वो बनी गाला में रहें, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर मिलिट्री अताशी के लिए जो मुख्तस किया गया हिस्सा होता है इस घर के अंदर, उसमें रहेंगे। और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 मुलाजिम और 2 गाड़ियां रखेंगे। और ये 2 गाड़ियां भी वो रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें एजेंसीज ने बताया है कि चूंकि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें ये 2 गाड़ियां रखना लाजिम है। तो नए पाकिस्तान के नए कप्तान इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उन्होंने कौम से खिताब किया है और कौम से खिताब में उन्होंने अपनी पॉलिसी गाइडलाइन दे दी है। इस वक्त हम अपने पैनलिस्ट की जानिब चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद और उसके साथ साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, राना मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और एंकर पर्सन मुनीज़े जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़े, आपने यकीनन इमरान खान की ये स्पीच सुनी होगी, पहला कौम से उन्होंने खिताब किया, आपको किस हद तक पुरअसर लगा, कितना जामे लगा, क्या कहेंगी? देखिए, जो खिताब इमरान खान साहब ने किया है, जो नुकात उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, जो 100 डे प्लान है, ये उसके ऑलमोस्ट करीब है। ये सारी बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। अगर आप उनका मंशूर भी उठा के पढ़ेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, तो उसके अंदर ये तमाम बातें की गई हैं। हम अब ये चाह रहे थे कि वजीर आजम साहब आके बताएंगे कि इन सारे जो पहलू जिन पे उन्होंने बात की है या उन्होंने अपने लिए एक जो अचीवमेंट्स रखी हैं, उनको गोल्स रखे हैं, उनको अचीव करने के लिए वो क्या क्या करेंगे। जिस तरह टैक्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, आप बाहर से नहीं लेंगे लोन, IMF से आपने कह दिया कि हम लोन नहीं लेंगे, तो फिर जो खसारा है उसको पूरा कैसे करेंगे। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप कहते हैं कि जी हम घर बनाएंगे तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आमदन चाहिए, वो कहाँ से जनरेट होगी। तो उनका ये आज कहना था कि हम SPR को ठीक करेंगे। असल में पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वालों की तादाद है वो सिर्फ 1% है। तो क्या SPR को ठीक करने से वो तमाम लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि एक लम्हा फिक्रिया है। दूसरा, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात नहीं की, उन्होंने ब्लैक मार्केट इकोनॉमी के बारे में नहीं की। उन्होंने जो अनरिकॉर्डेड इकोनॉमी है हमारे पाकिस्तान के अंदर उसके बारे में नहीं बात की, उसको वो कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे। हमने देखा कि नेबरिंग इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने, उनके वजीर आजम ने ये करने की कोशिश की, मगर वो फेल हो गए। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन करने की कोशिश की मगर वो फेल हो गए। तो इसके बहुत सारे ऐसे नुकात थे और खान साहब को आज ज्यादा तवील तरीके से, ज्यादा डिटेल तरीके से बताना चाहिए था कि उनको अचीव करने के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखा, उसके लिए वो क्या क्या लाए अमल, क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन लाएंगे। वो जो था, मेरा ख्याल है आज इतने वाज़ेह तरीके से नहीं सामने आ पाया। ठीक है, आप ये समझ रही हैं कि जो लाहे अमल आगे उनका होगा वो उस तरह से वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ पाया। रफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, आपने भी ये खिताब सुना है यकीनन, और जैसा कि मुनीज़े कह रही थी कि प्लान क्या है ये तो बता दिया गया, लेकिन प्लान के लिए, उसको पूरा करने के लिए लाहे अमल क्या होगा ये वाज़ेह नहीं किया है आज कप्तान ने। देखिए, मुनीज़े ने जो है उसमें बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं कि उन्हें ये भी साथ बताना चाहिए था कि सब चीज़ों के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे, किस तरह से होगा। लेकिन अगर उनकी इस तकरीर को देखा जाए तो यकीनन मंशूर में जो बातें हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने एक लिहाज से अगर अवामी अंदाज से देखा जाए तो उन्होंने अवाम की पल्स पे हाथ रखा है। जो उन्होंने बातें की हैं नहायत खुशकुन हैं, अच्छी हैं।
اگر ان سب پہ عمل ہو جائے تو یقیناً پاکستان کی قسمت تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے کوئی ٹاپک ایسا نہیں چھوڑا جسے ٹچ نہ کیا ہو, سیاست ہو, معیشت ہو, ہمارے بیرون ملک تعلقات ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں جب ان کی تقریر ہم سن رہے تھے تو ایک مذہب کا رنگ بھی بڑا غالب نظر آیا. انہوں نے جس طرح کی مثالیں دی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے انہیں کوٹ کر کے بہت ساری باتیں کی. تو اگر ان ساری باتوں کو بھی دیکھا جائے, وہ کس طریقے سے مدینہ کی ریاست کا ایک تصور انہوں نے پیش کیا, تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خاصی انہیں مشکلات بھی پیش آئیں گی. بین الاقوامی سطح پر وہ کس طرح سے عوام کو مطمئن کریں گے. میرے خیال میں اگر ایک تھوڑا سا جو بات اس وقت کرنے کی ہے نہیں, لیکن اگر جنرل محمد ضیاء الحق کی ایک تقریر ہم نے سنی تھی تو اس سے خاصی مطابقت رکھتی ہے. لیکن باتیں ان کی, میں پھر کہوں گا, بلا تخصیص کہوں گا, باتیں ان کی وہ ہیں عوام کی پلس پر ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے جو بچوں کے حوالے سے بات کی, تعلیم کے حوالے سے بات کی, معیشت کے حوالے سے بات کی, کراچی کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی پہ اتنا فوکس نہیں کیا, اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان کراچی پہ خاصا فوکس کریں گے. ان کی گفتگو میں مفاہمت نظر آئی. انہوں نے کہا ہر مسئلے میں, چاہے سندھ پولیس کا معاملہ ہو یا اور کچرے کے مسائل ہو یا بلدیاتی ادارے ہوں, انہوں نے جو ہے وہ روشنی ڈالی. انہوں نے معاشی میدان میں بھی کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بتایا, ساتھ ساتھ داخلی صورتحال کے حوالے سے بھی قوم کو اعتماد میں لیا, خارجہ امور پر بھی بات کرے. لیکن جو ہم اپنی پوری ٹرانسمیشن میں بات کرتے رہے پولیٹیکل ہارمنی کی, کیا خان صاحب اس پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے, اس سلسلے میں میرے خیال سے انہوں نے کوئی جو ہے وہ گفتگو نہیں کری. رانا صاحب اب آپ کی طرف آؤں گا, آپ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیجیے گا. ایک تو مجموعی طور پر آپ کو یہ سپیچ کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا, اور جو پولیٹیکل ہارمنی کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ریکنسیلیشن کی بات کریں گے شاید خان صاحب, آپ بھی کہہ رہے تھے زیادہ نہیں بات کریں گے لیکن لائٹر نوٹ پہ بات کریں گے, لیکن نہیں کیا. جی رانا صاحب, میرے خیال سے رابطہ منقطع ہوا ہے. انوار آپ اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اسی سوال کا جواب آپ دیجئے گا. جی علی عابد, دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ عمران خان جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں ان سے جو توقع کی جا رہی تھی, جس خطاب کی اور جس منشور پہ وہ چل رہے تھے, انہوں نے تقریباً وہ تمام باتیں کی ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی. مثلا انہوں نے کرپشن کی صفائی سے لے کے کراچی میں گندگی کے ڈھیروں کی صفائی تک کی بات کر دی. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ اس خطاب میں انہوں نے ایک لائن دینی ہوتی ہے, آگے پریکٹیکلی وہ تفصیل سے کیسے ممکن ہے, یقیناً وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اپنا لائحہ عمل پیش کریں گے. صرف اس میں ایک چیز ہے, تفصیلات میں جاتے ہیں کہ خارجہ امور کے بارے میں ہمیشہ توقع کی جاتی ہے کہ جب قوم سے پہلا خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا 50% حصہ جو ہے وہ علاقائی مسائل پہ ہوتا ہے اور 50% حصہ خارجہ امور پہ ہوتا ہے, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس خطاب پہ ہوتی ہیں. انہوں نے خارجہ کے حوالے سے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک سے بہت ہی بہتر تعلقات رکھے جائیں گے, اور یقیناً اس ایشو کو انہیں دوبارہ کبھی ایڈریس کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ ان کی جو لائحہ عمل لائن ہے وہ اس کی حکومت کی وہ واضح ہو سکے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو بنیادی چیزیں ہم پچھلی ٹرانسمیشن میں ذکر کر رہے تھے کہ سب سے پہلے لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے ہیں تو آگے وہ کیا سادگی کے حوالے سے بتائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں بہت واضح انداز میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اخراجات کم کیے جائیں گے, گورنر ہاؤسز, سی ایم ہاؤسز, سیکریٹریز کی گاڑیاں نیلام کر دی جائیں گی, اور اس طرح کی تفصیلات جو بتائی ہیں جو آپ سن چکے ہیں, تو یہ بہت ہی جو ہے اس کو سراہا جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب پولیس کے حوالے سے جو بتایا ہے کہ وہ والا ریفارم جو ہے وہ ادھر لے کے آئیں گے, کسان کی بات بھی انہوں نے کی ہے. تو مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ابھی پہلی فیز میں مختصر جائزہ لیں کہ کون سی چیزیں انہوں نے ایڈریس نہیں کی, تو انہوں نے توانائی کے بحران کے حوالے سے جو پچھلی گورنمنٹ کو وہ گلہ کیا کرتے تھے اس کو ٹچ نہیں کر پائے, اور ایک خارجہ امور کو تفصیل سے جو ہے وہ لائن نہیں دے پائے. جی صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ امور جو ہیں وہ بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جانے چاہیے تھے. منیز جہانگیر, میں ایک بار پھر سے آپ کی جانب آؤں گی. انہوں نے کہا ہے کہ جتنا بگاڑ ہے اس وقت ملک کے اندر اس کو ٹھیک کیا جائے گا, بدلاؤ لایا جائے گا, کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. تو جب اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی کنٹری میں, تو ریزسٹنس دیکھنے میں آتی ہے, مزاحمت سامنے آتی ہے, کیونکہ ایسے ادارے جن کی جانب وہ نشاندہی کرے تھے وہ تو ہر ادارے میں موجود ہیں. تو اس ریزسٹنس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ٹیم مکمل طور پر تیار ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر کرپشن کے اوپر بہت بات ہوتی ہے مگر کرپشن کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے. جب بھی یہاں پہ کرپشن کے نام پہ صفائی ہوئی ہے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام اس لیے لگا ہے کیونکہ ہمیشہ کرپشن کی ایلیگیشن بھی اسی کے اوپر ہوتی ہیں جو سیاست کے اندر وہ لائن نہیں لے رہا ہوتا جو کوئی قوتیں اس کو چاہتی ہیں کہ وہ لے.
تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کرپشن کو پاکستان سے مٹانا ہے تو پھر کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. پھر عمران خان صاحب کو ان اداروں کے اوپر بھی جانا چاہیے جو ہمیشہ قانون سے بالا تر رہے ہیں. کیا وہ ادھر آسٹیرٹی ڈرائیو کریں گے؟ میں آپ کئی باتیں کر سکتی ہوں مگر شاید آپ نہ چلا سکیں. مگر پاکستان کے اندر جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو کئی ایسے ادارے ہیں جو اپنی بجلی کا بل تک نہیں دیتے. مگر کیا ہمارے میں ہمت ہے کہ ہم ان سے بجلی کا بل مانگ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں مگر میں آپ کو دوسری طرف یہ بھی ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی عام آدمی پارٹی آئی تھی دلی کے اندر اور انہوں نے بھی وہ آسٹیرٹی ڈرائیو کی بات کی تھی, انہوں نے بھی سادگی کی بات کی تھی اور تب ایک سینگ نکلی کی تھی کہ آئی پے اے لاٹ ٹو میک یو لک پور. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹیریٹری ڈرائیو دکھائیں, ہم دکھاوے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے. پاکستان کے اندر بہت سیریس مسائل ہیں, اس کے اندر بہت ہی شدید مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان خسارے کی طرف جا رہا ہے, پاکستان اکنامک بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. یہاں پہ 80% سے زیادہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. مگر آپ نے جو واٹر کی منسٹری دی ہے وہ آپ نے ایک نئی انٹری کو دی ہے جو آپ کی پارٹی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ تو خان صاحب نے خود بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے اور پھر انہوں نے قوم کو یہ بھی ہمت بندھائی کہ آپ لوگ ڈرے نہیں. تو بہرحال خان صاحب یہ بتا تو رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے معاشی میدان میں, لیکن بتا بھی رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ اس پر قابو پانے کی پوری کوشش رکھتی ہے. اب آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں. آسمہ, آپ نے یقیناً کپتان کا جو ہے وہ خطاب سنا ہوگا. پہلے تو سب سے پہلے خطاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کو ان کا یہ خطاب کیسا لگا اور جو انہوں نے کہا کہ ملک سے چوری شدہ پیسہ واپس لے کر آؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک فیزیبل ہے؟ جی علی, خطاب تو بہت اچھا تھا اور ہمیشہ ہی سارے خطاب بہت اچھے رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے وزرائے اعظم نے خطاب کیے ہیں بہت اچھے خطاب ہوتے رہے ہیں. مثلاً انہوں نے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کی بات کی, بہت اچھا خواب ہے. انہوں نے معیشت کو بہتر کرنے کی بات کی, بہت اچھا خواب ہے. انہوں نے زر مبادلہ وطن واپس لانے کی بات کی, بہت اچھا خواب ہے. انہوں نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی, بہت اچھا خواب ہے. انہوں نے کسانوں کی بات کی, مزدوروں کی بات کی, انہوں نے عورتوں بیواؤں کی بات کی, انہوں نے عدالتوں کی بات کی. انہوں نے ایک 20-21 پوائنٹس کا جو ایجنڈا اپنا دیا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. وہ ایک مخلص شخص کے مخلص خواب ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دکھائے ہیں اور یہ خواب پچھلے تقریباً 22 سال سے اور خصوصاً پچھلے 5 سال سے انہوں نے بہت زیادہ دکھائے ہیں. تو اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق ملے کہ وہ پاکستان کے اچھے تعلقات بنائیں پڑوسیوں کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, اور اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کر سکے. اللہ کرے کہ وہ دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکیں. اللہ کرے کہ وہ جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. اللہ کرے کہ وہ بینڈ جو کلعدم لوگ ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان کا خاتمہ کر سکیں. اللہ کرے کہ وہ جتنے بھی انتہا پسند ہیں جو کہ مذہب اور اس کے بنیاد کے اوپر, جو کسی کے ایمان کے اوپر, کسی کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس کو قتل کرتے ہیں, وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکیں. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایسا مساوات کا, رواداری کا, تحمل کا, برداشت کا کلچر لا سکیں. اللہ کرے کہ ان کے پاکستان کے اندر ان کے اوپر تنقید کرنے والوں کو کوئی گالی گلوچ نہ کر سکے. اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے اندر وہ نظام لے کے آئے جو کہ واقعی خلافت راشدہ کے اندر تھا, یہ چاروں خلفاء اور ریاست مدینہ کا نظام تھا. اور اس کی ابتدا تو خود ان کے اپنے جو ایم پی اے صاحب نے تھپڑ مارا تھا کچھ دن پہلے, اس سے ہونی چاہیے. ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ایک کمزور انسان کو جو اس ڈر کے مارے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے, وہ پولیس کے پاس نہیں جا رہا اور وہ کیسے لڑے گا وہ مقدمہ, ان کو ادھر اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ان کا جو وہ ایم پی اے ہے وہ اس کو خود ایف آئی آر اس کے خلاف ریاست پاکستان جو ہے وہ کاٹے گی, حکومت پاکستان کاٹے گی. ان کو بہت سارے جو شرفاء اشرافیہ ان کے ارد گرد ہے, وہ مالدار لوگ جو کہ ان کے پاس ہیں, ان سب کو کہنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ڈیم کے اندر آپ اپنی جو چیزیں ہیں, اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو ڈیم کے لیے دیں اور پاکستان کی فلاح اور جو اس کی بہبود ہے اس کے لیے کریں. تو میں دیکھیے ان کے جو خواب ہیں وہ بہت اچھے ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت انہوں نے خلوص سے باتیں کی ہیں ساری, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس چیلنج کے لیے پاکستان کے لوگ, پاکستان کے شہری ان کے ساتھ ہوں گے. وہ ایک قائد کے طور پہ جس طرح سے آگے بڑھنا چاہیں گے وہ کریں گے, لیکن ان کو اس کا آغاز امیڈیٹلی فوری طور پر اپنے ارد گرد کرنا پڑے گا. ان کو انہوں نے گاڑیوں خود کم کی, بہت اچھا کیا.
ان کے ارد گرد جو بیوروکریٹ ہیں ان کا جو شاہانہ رہائش ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے. سول ملٹری بیوروکریسی کے جو عیاشیاں جو ان کے پاس جو آسائشیں ہیں وہ بھی ختم ہونی چاہیے. صحیح. ان کو اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے کہ آئیے اس کو بھی ختم کرتے ہیں مل کے, اور یہاں پہ بھی اخراجات کو ختم کرنا چاہیے. سو بہت ہماری جذباتی اس وقت ان کی کیفیت ہے کہ ایک ان کا جو 1.5 گھنٹے کا خطاب 1.25 گھنٹے کا تھا, اس میں لوگوں نے ان کو بہت شوق سے سنا ہے, بہت اضطراب کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ ان کو سنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو کرنی ہے. اگر وہ یہ سب کرتے ہیں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں بیوروکریسی سے, اور اپنے, کیونکہ دیکھیے کرپشن صرف وہ سیاستدانوں نے نہیں کی ہے اس ملک میں, کرپشن اس ملک میں جج, جرنیل اور جرنلسٹوں کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹ نے سب سے زیادہ اس ملک کو اگر دیکھا جائے تو لوٹا ہے. ان کے خلاف احتساب کب شروع ہوگا اس کا بھی اعلان ہونا چاہیے. اور جو یونیورسٹی انہوں نے بنانے کی بات کی ہے, جو یونیورسٹیاں آلریڈی ہیں وہ جو ہے اس کے اوپر ان کو بھرپور طریقے سے توجہ دینی چاہیے. اور ایجوکیشن کے انہوں نے بہت اچھے منسٹر لگائے ہیں, شفقت محمود صاحب, ایک اب تو خیر یہ صوبوں کا معاملہ ہے تعلیم, اور اس کے اوپر بھی صوبائی خود مختاری کے اندر آتا ہے, تو اس کے اندر بھی ان کو گائیڈنس جو ہے مل کے ایک مربوط نظام ضرور بنانا چاہیے. لیکن ہیومن رائٹس اور لاپتہ افراد کے بارے میں اور جو پھنسے ہوئے عوام ہیں ان کے لیے ان کو ضرور جو ہے وہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور اللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. بالکل ہماری بھی یہی دعا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کو مکمل بھی کر پائیں, اور جو انہوں نے پلان دیا ہے اس پر عمل درآمد کر پائیں. رفعت سعید, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کراچی شہر کے بیورو چیف ہیں, کراچی کے معاملات کو اسپیشلی آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. آج جو عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے اناؤنس کیا ہے, یا کراچی کے بارے میں جس طرح سے بات کی ہے کہ یہاں امن ہونا بڑا ضروری ہے, ہمارا معاشی ہب ہے, کراچی کے بارے میں جو بات کی اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کراچی پہ ان کا خاصا فوکس ہے. کراچی پہ ان کو جس طرح کی گائیڈ لائن مل رہی ہے, یہاں سے جو کاروباری شخصیات ان کی مشاورت میں ہیں, یہ اسی کی روشنی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. SCCP کا انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا, یقیناً اس ادارے کو بہتر بنانے کی بات کی, FBR کی بات کی, اور وہ بات انہوں نے, ہر آدمی تسلیم تو کرتا ہے کہ کراچی جو ہے کمرشل ہب ہے, کراچی جو ہے ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن کراچی کو وہ مقام نہیں ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جو سیاست تھی, یا کراچی سے جو لوگ منتخب ہوتے تھے, ان کا بھی بہت بڑا قصور ہے, اور وہ متحدہ قومی موومنٹ MQM ہے. جب ان کے پاس اختیارات بھی تھے, انہوں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے MQM ان کی اتحادی جماعت ہے, یقیناً یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں, وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. باتیں بڑی خوشکون ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی کہا, اور آسمہ جس طرح سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمام جتنی باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اگر اس کا وہ 50% بھی کر دیتے ہیں, یا اگر میں کہوں کہ 25% بھی کر دیتے ہیں, تو میرے خیال میں بہت تبدیلی آ سکتی ہے. باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں, عمل درآمد کیسے کریں گے اس کا حل کیا ہے, اور وہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے ارد گرد خاص سے میں کہہ سکتا ہوں کہ فائنینشلی مضبوط لوگ بھی موجود ہیں. کراچی میں ان کے پیچھے ایک ٹیم موجود ہے, تو اس لیے کراچی میں یقیناً کراچی کی صورتحال کو بہتر ہونا چاہیے. اور ان کی گفتگو میں بہت واضح ہو رہا تھا کہ وہ سندھ حکومت سے محض آرائی نہیں چاہتے. انہوں نے کئی مرتبہ اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ وہ اس مسئلے پہ گو کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار سندھ حکومت کا ہے, وہ سندھ حکومت سے بات کریں گے. اس کا مطلب ہے وہ بات چیت, افہام و تفہیم سے یہاں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کرپشن, انہوں نے جو ایک بات کہی ہے بڑی خاص ہے کہ FIA وزارت داخلہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے, تو FIA کو وہ کنٹرول کریں گے. پھر انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا, وہاں کے حالات کی خرابی کا اعتراف کیا, فاٹا کے حالات کی خرابی کا. جی میں کہہ رہا ہوں ہمانگی پیدا کرنے کی بات کی بلوچستان, آپ کچھ کہہ رہے ہیں عابد؟ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا کہ وہاں کیا نہیں ہے. فاٹا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو میرے خیال میں اس بات کو تسلیم تو کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا بہتر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. بالکل. ایک اور اہم بات انہوں نے کی آج, وہ کی جنوبی پنجاب صوبے کی, اور انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو کے ذریعے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, جو بڑا مشکل ہے. تو انوار آپ کی طرف آؤں گا. یقیناً 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں علی عابد ایک بات میں کہوں گا, پنجاب کے صوبے کی وہ بات کریں گے تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی میں بھی صوبے کے مسئلے کو دوبارہ سے اٹھے, اور MQM اس مسئلے کو آگے لے کے شاید چلے. وہ تو جب آئے گی بات سامنے تو پھر دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہوتا ہے. لیکن ابھی جنوبی پنجاب صوبے پہ تو قاف لیگ بھی راضی ہے, PTI بھی راضی ہے, پیپلز پارٹی بھی راضی ہے. تو انوار ذرا آپ بتائیے گا, 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں اب صوبے کا تذکرہ ہو رہا ہے, بار بار یہ بات سامنے آتی ہے. نون لیگ جو ہے وہ
ویسے تو بظاہر تو کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن قانون سازی آئین سازی اس سلسلے میں اس نے نہیں کی. اب آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی یہ کر لے گی اپنے اس دور حکومت میں؟ اب تو بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے. جی علی عابد، خطاب سے پہلے آپ کی ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان اس کا حوالہ ضرور دیں گے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا، ووٹ بینک حاصل کیا گیا اس ایشو پہ. تو انہوں نے اشارہ محتاط انداز میں اس لیے دیا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ان کو غور کرنا پڑے گا. لیکن دو پارٹیاں، پہلے پنجاب اسمبلی میں قرارداد کے لیے اکثریت چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ قانون سازی ہوگی. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اس کی مخالفت کرے گی تو وہ جنوبی پنجاب سے آؤٹ ہو جائے گی، اور بہت سخت رد عمل کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا. اس لیے میری رائے ہے کہ ان کو یہ سپورٹ مل جائے گی، نون لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی سپورٹ. جی مل جائے گی. اور ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. پہلی تو بات ہے کہ عمران خان کی کیبنٹ کل جو ہے حلف اٹھائے گی، اس کے دوسرے روز پھر ہم چیک رکھیں گے کہ آپ پریکٹیکل کیا ہونے لگا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان نے تھوڑا مختلف قسم کا مینڈیٹ لیا ہے، وہ روایتی مینڈیٹ نہیں لیا. وہ جو بار 20 سال سے کہہ رہے تھے کہ ایک کرپشن اور ایک انصاف جو ہے وہ ملک میں چاہتے ہیں. تو ابھی جو انہوں نے ایک لائن دی ہے جس کے لیے انہوں نے بہت ہی اسپیشل ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہی جو قومی اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا تھا کہ میں کوئی این آر او نہیں کروں گا، تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ میں وہ ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. یہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور یہ بہت پریشانی بھی پیدا کریں گے، لیکن مجھے پبلک کی سپورٹ چاہیے. یہ وہ مین ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے کئی سال سے وہ جدوجہد کر رہے تھے. باقی تعلیمی اصلاحات، ہسپتالوں کی اصلاحات وہ تو یقیناً ہوتی رہیں گی، لیکن سب کی نظریں وہی ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، اور ریئیکشن آئے گا. قوم بھی تیار رہے اور میں بھی تیار. بالکل، قوم بھی تیار رہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی اس چیز کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی منیز جہانگیر، اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے. بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرونی ملک جو لوگ ہیں وہ اعتماد کریں اور پیسہ جو ہے اپنا وہ پاکستان کے اندر بھیجے. مجھے بھی بتایا جا رہا ہے میرے پروڈیوسر کی جانب سے کہ منیزے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو میں رفعت سعید صاحب آپ سے یہ سوال کر لیتی ہوں. مجھے بتائیے گا، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، پاکستان میں اپنا پیسہ بھیجیں لوگ، حکومت پر ٹرسٹ کریں. تو باہر کے ممالک میں جو لوگ ہیں، آپ تک کیا اطلاعات ہیں؟ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا کچھ مثبت رد عمل سامنے آئے گا، اسپیشلی بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو باہر کے ممالک میں موجود ہیں اور اپنے گھروں کو پیسہ بھیجتے ہیں؟ دیکھیں، فی الحال فوری طور سے کہ بیرونی سرمایہ کاری کے بارے میں تو بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان میں تحریک انصاف خاصی مقبول ہے. وہاں کے لوگوں کو بڑا انتظار تھا اور وہ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. یورپ ہو، امریکہ ہو یا خلیج کی ریاستیں ہوں، تو لوگ اعتماد تو فی الحال وقتی طور سے تو لوگوں کو ہے. میں اس میں ایک بات اور یہ کہوں گا، انہوں نے دو باتیں اور اہم کہی ہیں جو انوار ہاشمی کہہ رہے تھے. اس میں ایف آئی اے انہوں نے اپنے پاس رکھی اور نیب کو انہوں نے خاص طور سے ہدایت. تو اس کا مطلب وہ نیب اور ایف آئی اے کو ملا کر ہی وہ ساری کارروائیاں کروائیں گے، اور جو کہ ان کا ایجنڈے میں میرے خیال میں جس کا انہوں نے بھرپور طریقے سے اظہار تو نہیں کیا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کارروائیاں ہوں گی وہ خاصی سخت ہوں گی. اور اس میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو انور مجید یا آصف علی زرداری یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے آ رہا ہے، یہ مقدمہ بھی ایک نیا رخ اختیار کرے گا. اس سے ایف آئی اے کو بھی ایک اعتماد ملا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کے افسران میں ایک یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس مقدمے سے علیحدہ بھی کرنا چاہتے تھے ایک دباؤ کی وجہ سے. میرے خیال میں یہ دونوں اداروں کو خاصا اعتماد ملا ہے، کیونکہ عمران خان نے اعلان کہہ دیا ہے کہ وہ ملک سے چوری شدہ پیسہ جو باہر گیا ہے وہ پاکستان واپس لے کر آئیں گے. پاکستان میں ٹیکس چوری کو ختم کریں گے، پاکستان کی صورتحال کو بدلیں گے، پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے، عدلیہ میں اصلاحات لائیں گے. بڑا ہی جامع خطاب کیا ہے، بڑا ہی زبردست خطاب کیا ہے. بہرحال ان کے اس خطاب کے مزید مندرجات پر بھی بات کریں گے. فی الوقت لیں گے ایک بریک. ہیں آج عمران خان کے بطور وزیر اعظم پہلے خطاب پر، اور اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور اب پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. سب سے پہلے تو کپتان کے خطاب پر ہم آپ سے یہ رائے لینا چاہیں گے کہ کپتان نے باتیں بہت زبردست کہی ہیں، اور اگر ان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم نئے پاکستان کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے جو اس کی اہم چیز ہوگی وہ ہوگی کہ اس کے پیچھے نیت کیسی ہوگی.
میں آپ کو اور آپ کے ذریعے قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری نیت درست ہے، عمران خان کی نیت درست ہے. ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ماضی سے ہم پلٹ کر ایک نیا آغاز کریں، اور ملک جس انداز میں چلتا رہا ہے اس طرح آگے بڑھ نہیں سکتا. ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی کرنی ہوگی، ہمیں اپنے طور طریقوں میں تبدیلی لانی ہوگی، جس کا آغاز انشاءاللہ آج کی تقریر سے ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کل پہلی کابینہ کی جو اجلاس ہوگا اس سے آپ کو ایک سمت نظر آ جائے گی کہ نئے پاکستان کی سمت کیا ہوگی. انشاءاللہ ہم قوم سے ایک پختہ ارادہ کر کے آئے ہیں. لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اور ہم ان کے بھروسے پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اس کا احساس ہے ہمارے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ اسٹیٹس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور چیلنج کرنے کا ارادہ ہے. رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن اگر قوم نے ساتھ دیا، جو کہ مجھے یقین ہے کہ دے گی، تو بنے گا نیا پاکستان. بالکل، قوم ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم نے یہ سارا خطاب سنا بھی ہے. بڑا اچھا خطاب ہے، ناقدین کی جانب سے بھی اس کو سراہا جا رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ عمران خان نے آج کے خطاب میں بہت کم ذکر کیا ہے بیرونی ممالک سے تعلقات کا. انہوں نے ذکر ضرور کیا اپنے ہمسایہ ممالک کا، کہا کہ مجھے فونز بھی آئے ہیں، ہم تعلقات بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو کیا میں بات کرنا چاہوں گی اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے کس طرح کے سٹیپس اٹھائے جائیں گے تاکہ ان دونوں ممالک سے ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو سکیں؟ دیکھیے، بھارت اور افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں جی. ہمارا جغرافیہ ان سے جڑا ہوا ہے، ہم ان سے جدا ہو نہیں سکتے، اور ہم نے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ہماری خواہش اور کوشش ہوگی گزارا اچھے انداز میں کیا جائے. ہمارے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے ہم غافل ہو نہیں سکتے، لیکن ہم نے گفت و شنید سے انہیں حل کرنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا. افغانستان کے ساتھ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. افغانستان کے امن، افغانستان کے استحکام سے منسلک ہے پاکستان کا امن و استحکام. افغانستان سے ہم دوستانہ تعلقات اور اعتماد کا رشتہ ہم چاہیں گے، اور ان کے معاون، ان کے ساتھی بننا چاہیں گے. ان کی مشکلات میں ہم کمی کرنا چاہیں گے اور اس کمی سے اس میں اپنی آسانیاں تلاش کریں گے. ہم دوست بنیں گے اور دوست بن کر ان کی مشکلات کو اور چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہندوستان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. صحیح. اور دوسرا راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. تو ایٹمی قوتوں کے پاس امن اور گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا. اچھا شاہ صاحب، چونکہ اب خارجہ امور کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے فقط دوست ہوں، دشمن کوئی بھی نہ ہو. یقیناً ہمیں خارجہ امور میں بڑے سخت چیلنجز درپیش ہیں. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اس وقت اچھے نہیں ہیں، رشیا کے ساتھ ہم نئے تعلقات بنا رہے ہیں، استوار کر رہے ہیں، بہتر پوزیشن میں آتے جا رہے ہیں. چین سے بھی ہم بہت زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں. پھر پڑوس میں ایران ہے، سعودی عرب ہمارا بہت زیادہ جو ہے برادرانہ ہمارے اس سے تعلقات ہیں. تو ان تمام تر تعلقات کو آپ کس طریقے سے فوکس کریں گے؟ عمران خان کی کیا پالیسی ہے؟ ہم اپنے نیبرہڈ میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، جانتے ہوئے کہ مشکلات ہیں، جانتے ہوئے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں. یہ کہتے نا کہ کشمیر کے مسئلے سے ہم نظر چرا لیں گے، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ کہتے نا کہ پانی کا مسئلہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے. صحیح. لیکن ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ایک مناسب اور ایک ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں دونوں کی بھلائی درکار ہو. صحیح، دونوں کی بھلائی درکار ہو، ایسا راستہ تلاش کیا جائے گا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی شاہ صاحب، سی پیک پر کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے.
پی ٹی آئی اس اہم اور بڑے منصوبے کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے، ذرا ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کیجیے۔ سی پیک ایک اہم منصوبہ ہے جی، اور انشاءاللہ وہ جاری رہے گا اور یہ گیم چینجر ہے۔ سی پیک سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم سی پیک کی سمت کو درست کریں۔ سی پیک میں ابھی تک جو توجہ رہی ہے اور فوکس رہا ہے وہ انفراسٹرکچر پہ رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں چین کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس میں دیکھوں کہ ہم سی پیک کو پاکستان کی اور اس خطے کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے ریجنل کنیکٹیوٹی تو یقیناً بڑھے گی، لیکن دیکھنا ہے اس سے عام لوگوں کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی ذرا بتائیے گا، چونکہ اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے نیو یارک میں، یقینی بات ہے عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کریں گے اس اجلاس میں، آپ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ ہمیں کچھ اب کی بار نئی خارجہ پالیسی نظر آئے گی یا بڑی ایک اسٹ کراتی ہوئی خارجہ پالیسی نظر آئے گی پاکستان کی جانب سے؟ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی سمت اور اپنا قبلہ درست کریں۔ یہ کہہ دینا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ قوم سے میں سمجھتا ہوں کہ حقائق چھپانے کی بات ہوگی۔ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، اور آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے جس سے ملک کی بہتری ہو اور جس میں پاکستان مقدم ہو۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ کہیے گا کہ آج عمران خان صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی اہم بات اس پیسے کے بارے میں بھی کی ہے جو باہر کے ملکوں میں پڑا ہے، باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیسے کو واپس لایا جائے گا۔ آپ کی تو بات ہوتی رہی ہوگی عمران خان سے، اس حوالے سے بھی کیا لاہے عمل کیا اختیار کیا جائے گا کہ جو اتنی حکومتیں کام نہیں کر سکیں، بلکہ حکومتیں تو کچھ خود بھی ملوث رہی ہیں بیرون ملک پیسہ جمع کرنے میں، تو کیسے یہ واپس لایا جائے گا شاہ صاحب؟ اربوں روپیہ اس ملک کا یہاں سے باہر منتقل ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور ذاتی تجوریاں بھرتی جا رہی ہیں اور قوم کا خزانہ خالی ہوا ہے اور خالی ہے۔ اب اس کی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جی، اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک ٹاسک فورس وہ ماہرین کی تشکیل دینا چاہ رہی ہیں جو کہ سٹولن ایسٹس ریکوری کی ٹاسک فورس ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ بین الاقوامی قوانین کو دیکھتے ہوئے، ان کا سہارا لیتے ہوئے ہم ایسے اقدامات لیں جس سے کہ ہم یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہے کسی طرح ہم اس کو واپس لا سکیں۔ اچھا شاہ صاحب، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا، چونکہ آج بڑی اہم بات کہی ہے کپتان نے کہ بیرون ملک پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان لائیں۔ ماضی میں جب ہم پاکستانی جتنے بھی دیار غیر میں رہتے ہیں ان سے بات کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں حکومتوں پر اعتبار نہیں ہے، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، اس لیے ہم پاکستان اپنا پیسہ واپس نہیں لاتے۔ اب یقینی بات ہے کپتان پر لوگوں کو اعتماد تو ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ بیوروکریسی کا ہوتا ہے جس کا آج خود تذکرہ کیا عمران خان نے بھی۔ تو کیا وہ کوئی ایسا میکینزم ہے آپ لوگوں کے پاس جب لوگ اپنا پیسہ واپس لائیں گے تو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ لوگ بآسانی سرمایہ کاری پاکستان میں کر سکیں؟ کیونکہ اتنے محکمے ہیں پاکستان میں کہ لوگ ایک سے دوسرے کا چکر لگاتے لگاتے ہی تھک جاتے ہیں۔ دیکھیے بالکل پروسیجر کمبسم ہیں، ان میں آسانی کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں جس پہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، اور انشاءاللہ اس کے لیے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں وہ انشاءاللہ ایک ایسی ٹیم تشکیل دے رہی ہیں جس میں ہمارا سول سروس ریفارم جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، جب تک ہم اس ریفارم کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک پاکستان کے اچھے افسروں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے،
ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی, میرٹ کا نظام رائج نہیں ہوگا, ان کو پروٹیکشن اور تحفظ نہیں ملے گا, لٹیروں پر ہاتھ اور اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی, جب تک یہ ہماری پالیسی نہیں اپنائی جائے گی بہتری نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ ہم وہ اصلاحات لانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے. عمران خان پر قوم نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے, جب بھی ان نے پیسہ مانگا لوگوں نے دیا, چاہے ہاسپٹل کے لیے تھا, یونیورسٹی کے لیے تھا. کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ لوگوں کو یہ یقین تھا کہ یہ پیسہ جیبوں میں نہیں جائے گا, جس مقصد کے لیے ہم یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا. صحیح. اچھا شاہ صاحب, بڑے اہم اعلانات جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں آج عمران خان نے کیے ہیں, اور بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اگر جیسا عمران خان نے بتایا ہے ویسا پاکستان بن جاتا ہے, نیا پاکستان بن جاتا ہے, تو یقیناً قوم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. لیکن بہت سے ایسے لوگ اسی قوم میں, اسی ملک کے اندر موجود ہیں جو بہت زیادہ مزاحمت بھی کریں گے آپ لوگوں کے لیے عمران خان کے سامنے. تو ایسی مزاحمت سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی پی ٹی آئی؟ یہی تو عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے, اور عمران خان نے کہا ہے رکاوٹیں آئیں گی, جب ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا یہ چلائیں گے, یہ احتجاج بھی کریں گے, ہو سکتا ہے یہ سڑکوں پہ بھی آئیں, ہو سکتا ہے یہ ہمیں مفلوج کرنے کی کوشش کریں. اس وقت قوم کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. یہ مختلف بہانے ہیلے تلاش کریں گے کہ اس پروگرام پر عمل نہ کیا جا سکے, بہت سے جواز, بہت سی دلیلیں دیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس پہ یہ پیچیدگی ہے, اس پہ یہ رکاوٹ ہے. لیکن جب قیادت کا عزم پختہ ہو تو پھر راستہ نکل ہی آتا ہے. چلیں, اچھا اب شاہ صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, چونکہ جنوبی پنجاب صوبے کا تذکرہ کیا آج کپتان نے, آپ کا تعلق بھی چونکہ جنوبی پنجاب سے ہے, آپ شروع سے کہتے آئے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی احساس محرومی کو اگر دور کرنا ہے تو الگ صوبہ ان کو دینا ہوگا. اب تو پنجاب میں بھی گورنمنٹ, فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ, اور میرے خیال سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے, پیپلز پارٹی بھی آپ کا ساتھ دے گی, دیگر سیاسی جماعتیں بھی آپ کا ساتھ دیں گی, ہو سکتا ہے نون لیگ بھی قانون سازی میں آپ کا ساتھ دے. تو پی ٹی آئی آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں, کتنا وقت لگے گا جنوبی پنجاب کو الگ شناخت مل جائے گی اور الگ جو ہے وہ ان کو ایڈمنسٹریٹو پاورز مل جائیں گی؟ دیکھیے, اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس بنانا ہوگا, کیونکہ جنوبی پنجاب کی طرف پیش رفت کے لیے ہمیں آئینی ترمیم درکار ہوگی. ایگزیکٹلی. اور اس آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ سینٹ میں ہے نہ قومی اسمبلی میں ہے. اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, وہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپیل کریں گے دیگر سیاسی جماعتوں سے کہ وفاق مضبوط ہوگا. جب جنوبی پنجاب بنے گا تو اس سے وفاق مضبوط ہوگا, اور اس سے چھوٹے صوبوں کو احساس شمولیت ان کا بڑھے گا, ان کے وزن میں اضافہ ہوگا. تو میں اپیل کروں گا ان صوبوں کی جماعتوں سے, میں اپیل کروں گا پیپلز پارٹی کی قیادت سے جو کہتی ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, میں اپیل کروں گا ان پارٹی سے, میں مسلم لیگ ان سے بھی درخواست کروں گا کہ 11-12 کروڑ کا صوبہ مینج کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ڈیولوشن کے کانسیپٹ کے برعکس ہے, اور لوگ چاہتے ہیں اختیار ان کی دہلیز کے قریب تر ہو. اب راجن پور سے, اب رحیم یار خان, صادق آباد سے اٹھ کر لاہور آنا بہت مشکل ہے. تو ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے بہتری ہوگی, بہتر گورننس ملے گی لوگوں کو, اور بیڈ گورننس کی لوگوں کو شکایت رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی اتفاق رائے پیدا کریں, اور جتنا جلدی یہ اتفاق پیدا ہو گیا اتنا جلدی اس کو عملی شکل مل سکے گی. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے جس بہتری کی بات کی ہے ہمیں اس کی تمنا بھی ہے اور ہم اس کے خواہش مند بھی ہیں, اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں یقیناً. بہت شکریہ شاہ صاحب. عصمت شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عصمت شیرازی, اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے, اگر آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی ہیں تو انہوں نے بھی بڑی خوش کن, بڑی خوش آئند باتیں کی ہیں. آپ سمجھتی ہیں ان سب پر امپلیمنٹ کرنا, عمل درآمد کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوگا؟
معاملات کو آسان بنانا جو ہے وہ خان صاحب جانتے ہیں. آسما شیرازی کو ہم صحیح طور پر سن نہیں پا رہے ہیں. آسما ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر ان سے رابطہ کریں اور بات کر سکیں اس اہم خطاب پر جو آج عمران خان نے کیا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی موجود تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کس طرح کی مرتب کریں گے, کس طرح بیرون ملک لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا تاکہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر آئیں, اور کس طرح وہ پیسہ پاکستان میں لایا جائے گا جو بہت سے برسوں سے پاکستان سے لے جایا جاتا رہا ہے, باہر کے بینکوں میں پڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے اس پیسے کو باہر لائیں اور اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے لیکن ابھی لیں گے ایک بریک. یہ نظر آئیں گی تو کیا کچھ ہو سکتا ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید. رفعت سعید صاحب, کراچی کے حوالے سے عمران خان بات کر رہے تھے, لیکن مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دیجیے گا کہ پی ٹی آئی اور متحدہ بے شک وفاق میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو سندھ میں جو سرکار ہے اور جن کا راج ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سے خاصی مفاہمت کے ساتھ چلنا پڑے گا پی ٹی آئی کو اگر واقعی ہی کراچی کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. رفعت صاحب, کیونکہ 18ویں ترمیم بھی ہے. بار بار اپنی گفتگو میں مفاہمت کی ایک بات, حکومت کے ساتھ بات چیت کی ایک بات کی, لیکن جب وہ ڈیولیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کی بات کریں گے اور اس کے بعد وہ اختیارات جب میئر کے پاس آنے کی بات ہوگی تو یقیناً وہاں ایک ٹکراؤ کی فضا پیدا ہوگی. پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہے گی کہ جو بلدیاتی امور ہیں یا جو چیزیں وزارت بلدیات ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ میئر کے پاس جائیں. یہی جھگڑا, یہی تنازع ایم کیو ایم کے ساتھ تھا. اختیارات, وسائل, کیونکہ بلدیاتی اداروں کے پاس بے پناہ مالی وسائل ہوتے ہیں اور ایم کیو ایم پر یہ الزام تھا کہ ایم کیو ایم نے اس وسائل کو پارٹی میں استعمال کیا, اس کو دیگر اور نیگیٹو سرگرمیوں میں استعمال کیا جس پہ اس پہ قدغن لگائی گئی اور اس کے بعد وہ اختیارات سندھ حکومت کے سپرد ہوئے. لیکن اس بار بھی ترمیم بار بار آڑے آتی ہے. وزارت ویسے بھی سعید غنی کے پاس ہے, تو آپ کو پتہ ہی ہے ایم کیو ایم اور سعید غنی کا. جی بالکل, سعید غنی کے پاس وزارت ہے. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ درست فیصلہ ہے. وہ کراچی کے یہاں رہنے والے ہیں, یہاں کے معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں, یہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے جس طرح کے تعلقات و مراسم ہیں وہ بہتر انداز, جام شان شوروں کی نسبت جو ہے وہ بہتر انداز سے لے کے چل سکیں گے. اس کے علاوہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس مرتبہ انہیں جو ٹائم ملا ہے وہ بھی خاصے کانشیس نظر آتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. آج اتوار کے دن, چھٹی کے دن, انہوں نے کئی اجلاس منعقد کیے, پولیس کو بھی کیا ہے. وہ پولیس کی میں بھی دوبارہ سے اس کو فعال اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح عمران خان نے اپنی گفتگو میں سندھ پولیس کا بھی ذکر کیا کہ خاصی سیاسی ہے, تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس مرتبہ یہ کوشش کریں گے کہ اس صوبے کو ایک اچھا آئی جی دیں. ایڈیشنل آئی جی وہ تبدیل ہو چکے ہیں, خاصے عرصے سے تھے, تو لہٰذا کراچی پولیس پہ بھی وہ توجہ دے رہے ہیں اور یہ بھی شاید بہتر ہو جائے آنے والے دنوں میں. پولیس ریفارمز کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے, تو ان کا بھی رویہ ایک پازیٹیو ہے اور مراد علی شاہ بھی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, اس شہر میں کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جو ہے میرے خیال اور وزیر اعظم سے بھی وہ اچھے روابط رکھنے کے خواہاں ہیں. آج انہوں نے حلف برداری کی تقریر کے بعد جو میڈیا سے بات کی اس میں بھی ان کا اسی قسم کا ایک پیغام جا رہا تھا. ٹھیک ہے, پولیس کی آپ نے بات کی ہے رفعت سعید, تو پولیس ہی پر ہم بات کر لیتے ہیں. پنجاب کی پولیس بھی بڑی تنقید میں رہتی ہے, بڑی کڑی تنقید کی جاتی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات جو رویہ ہے پولیس کا وہ بڑا ہی جارحانہ ہوتا ہے اور ظالمانہ بھی ہو جاتا ہے. انوار, آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو اعلان کیا ہے عمران خان نے کہ خیبر پختونخوا میں ہماری پولیس میں جو بہتری تھی, پولیس کے حوالے سے جو کارکردگی تھی اس پر ووٹ ملا ہے, یعنی ان کا خاصا فوکس ہے پولیس کے محکمے میں, تو پنجاب میں تو ایسا لگتا ہے سوری ٹو سے جیسے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اگر پولیس کی بات کریں تو اتنا آسان ہوگا جتنا خیبر پختونخوا میں آسان تھا. دیکھیں آسما, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان یہ پنجاب پولیس جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے پورے پاکستان میں ایک بدنام ترین پولیس ہے اور یہ تعلیم اور صحت کے ایشو سے زیادہ لوگ یہاں جو ہے وہ ایشو سمجھتے ہیں. تو وہ پولیس کا جو رویہ ہے ایک بڑا گھناؤنا کردار, بہت ہی گھناؤنا کردار رہا ہے. یہاں تھانہ کلچر سے خوف آتا ہے کہ ایک شریف آدمی جو ہے اپنی درخواست لے کے نہیں جا سکتا. عمران خان اس چیز کو سمجھتے تھے
عمران خان اس چیز کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ الیکشن مہم میں بھی پنجاب پولیس کی طرف اشارہ کرتے رہے، اور ابھی انہوں نے قوم سے پہلے خطاب میں اس کی کتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ناصر درانی جنہوں نے KPK میں مثال قائم کی ہے، اس کو چونکہ اب وہ IG تو نہیں لگ سکتے، ریٹائر ہیں، تو وہ پنجاب گورنمنٹ کو انہیں مشیر لگانے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بیسک چیز ہے، کیونکہ تمام چیزوں سے پولیس لنک کرتی ہے، چاہے وہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اگر پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن پر کوئی پیش رفت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھو اس کو تو پولیس ریفارمز میں نہیں کہیں گے، لیکن ایک اشارہ جو انہوں نے دیا ہے نیب سے ہٹ کے کہ میں چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا، کہ جو انصاف لوگوں کو جلدی ملنا چاہیے اور جو کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ملاقات کا اشارہ دیا ہے عمران خان نے ابھی خطاب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ایسے تمام کیسز جو پینڈنگ ہے وہ عدالتوں کا اب کام ہے، پولیس کے مراحل سے وہ کیسز گزر چکے ہیں، تو یقیناً ہر کوئی توقع کر رہا ہے کہ انصاف کو تیزی سے ملے گا، انصاف تیزی سے ملے گا، کیونکہ عمران خان نے آج کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس سے بھی ملاقات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں بھی ریفارمز کی جائیں گی۔ اب دیکھ کہ آج جو عمران خان نے خطاب کیا ہے، وہ جو اپنے وعدے ہیں وہ کس طرح سے پورے کر پائیں گے اور کس طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے آج کیے گئے اپنے اعلانات پر۔